अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वफ़ियत से हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 12वीं जमात के निसाबी किताब बहारिस्तान उर्दू का दूसरा सबक गुली डंडा, जो कि सिनफ़ी एतबार से एक अफ़साना है। बच्चों, गुली डंडा जो अफ़साना है ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो इसके हवाले से आज हम पढ़ेंगे। गुली डंडा की कहानी जो है, यानी जिसको हम कहेंगे कि इसका मुताला आज करने वाले हैं, तो आप लोग तवज्जो फरमाएंगे और अपनी किताब से भी गुली डंडा सबक निकालिए और वहाँ से भी आप देखते रहिए, किताब पर भी पूरा लेक्चर सुनिए, मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखिए साथ में। आखिर पर जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि गुली डंडा सिनफ़ी एतबार से क्या है, एक अफ़साना है। ठीक है, अफ़साने के हवाले से हम नोट पढ़ चुके हैं कि अफ़साना किसे कहते हैं। एक मुख्तसर सी कहानी को कहते हैं जो किसी एक वाक़े वगैरह को पेश करती है, जिसमें एक वाक़या, कोई हादसा वगैरह पेश किया गया हो। तो आप लोगों ने अब गौर करनी है कि ये अफ़साना हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये कैसा होता है, एक चीज़। दूसरा, गुली डंडा किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। ये भी आपने याद रखना है, आपको मारूज़ी सवालात में ये पूछा जा सकता है। तो बच्चों, इस अफ़साने के अंदर मुंशी प्रेमचंद ने पहले हिस्से में खेलों के हवाले से ज़िक्र किया है और गुली डंडा एक खेल है, एक किस्म का खेल है, उसको अहमियत दी है अंग्रेज़ी खेलों के मुकाबले में। तो गुली और डंडा आप लोग भी जानते होंगे कि एक डंडा, लकड़ी का एक डंडा लेके और एक छोटी सी लकड़ी उसकी गुली बना के, यानी उसकी आगे जिस तरह हम कहेंगे लगभग 5-6 इंच की लकड़ी छोटी सी काट के, तो उसके साथ खेला जाता है। जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं उस तरह से डंडे से उस गुली पे मारा जाता है और मार कर उसको डंडे के साथ मारते हैं, तो वो फिर जहाँ दूर जाती है वहाँ से फेंकते हैं। वो डंडे के ऊपर अगर लगती है तो वो उस बंदे की टर्म ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरा खेलता है। ठीक है, तो फिर दूसरे की बारी आती है, वो खेलता है। तो इसी तरह से ये खेल खेला जाता है। गांव में ज़्यादातर इससे बच्चे खेलते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने इसमें भी उसी खेल के हवाले से ज़िक्र किया है और उसके साथ जुड़ी हुई एक याद, पुरानी याद को पेश किया है, जिसमें वो अपनी दोस्ती का भी ज़िक्र करते हैं। अपने दोस्त गया के हवाले से ज़िक्र करते हैं कि हम किस तरह खेला करते थे और उस वक्त उस खेल में वो क्या जोश जज्बा होता था। अब हमारे बीच क्या है, 20 साल के बाद का जिक्र करते हैं, क्या बदलाव आया है, वो सारा इसमें हम पढ़ेंगे। तो आप लोग तवज्जो फरमाएं, काबिले यानी गौर के साथ आप लोगों ने देखना है, तवज्जो फरमानी है। आपकी किताब का पेज नंबर 19 है, यहाँ जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। तो प्रेमचंद क्या लिखते हैं इसमें बच्चों? प्रेमचंद ने अपने आप को, जो मुसन्निफ़ है इसमें, उसने अपने आप को एक इंजीनियर के तौर पर पेश किया है और उसका दोस्त जो गया है वो गांव में अभी रहता है। उस हवाले से हम पढ़ेंगे, गौर करें। क्या फरमाते हैं? हमारे अंग्रेज़ी ख़वां दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुली डंडा सब खेलों का राजा है। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि प्रेमचंद के हवाले से या उनके मुताबिक कौन सी खेल जो है वो खेलों का राजा है, तो आपने बताना है गुली डंडा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ी ख़वां हैं, यानी अंग्रेज़ी जानने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले जो दोस्त हैं, वो इस बात को, मेरी बात को माने या ना माने, लेकिन मैं यही कहूँगा कि गुली डंडा जो है सब खेलों का राजा है, यानी सबसे अच्छा खेल जो है, सबसे बड़ा खेल गुली डंडा है। अब भी जब कभी लड़कों को गुली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लूट पुट हो जाता है, यानी जी में अजीब सी घबराहट से आ जाती है, या जी घबरा जाना, या आप यूँ कहना कि मुझे वो यादें ताज़ा होना शुरू हो जाती हैं, दिल का हिल जाना, यानी कि उनके साथ जाकर खेलने लगूं। यानी जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मेरा दिल भी ये कहता है कि मैं भी उनके साथ जाकर गुली डंडा खेलूं। ना लान मैदान की ज़रूरत है, लान मैदान से यानी ना बड़े मैदान की ज़रूरत होती है, ना शंगार्ड, ना नेट की, ना बल्ले की, यानी ये तमाम चीज़ें जो खेलने के लिए ज़रूरी होती हैं, नेट के लिए जाली वगैरह हो गई, या बड़े बल्ले की हो गई, या और ज़्यादा हमारी जो हिफाजत के लिए सामान होता है खेलते वक्त, उन किसी भी चीज़ की ना बड़े मैदान की ज़रूरत होती है। मज़े से किसी दरख्त की एक शाख काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। और अब प्रेमचंद जो है बच्चों गुली डंडे के हवाले से ये बता रहे हैं
کہ سب سے بہترین کھیل ہے، تمام کھیلوں کا راجا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں جب بھی آج بھی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جا کے کھیلنا شروع کر دوں۔ تو پھر کیا کہا ہے کہ گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے نہ تو ہمیں کسی میدان کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی جو حفاظت کا سامان ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی وہ جالی وغیرہ جو نیٹ لگا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ بیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مزے سے کسی شاخ کی کوئی ٹہنی کاٹتے ہیں اور گلی بنا لیتے ہیں، اور 2 آدمی بھی اگر ہوں گے تو تب بھی کھیل سکتے ہیں، یعنی زیادہ آدمیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ولایتی کھیلوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان کے سامان بہت مہنگے ہوتے ہیں، ان کے سامان بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ولایتی کھیل کون سے ہو گئے بچوں؟ جو آپ یوں سمجھیں کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کھیلتے ہیں، انگریزی کھیل ہوتے ہیں بڑے بڑے، کرکٹ دیکھیں اس کے لیے کتنے میدانوں کی ضرورت، پھر ساز و سامان کتنا مہنگا، اور پھر یعنی ہر کوئی بھی کھیل آپ دیکھیں گے اگر تو اس کے لیے خرچہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ کھیل کھیلنے کے لیے۔ تو لیکن پریم چند یہ کہتے ہیں کہ گلی ڈنڈا جو ہے اس کو کھیلنے کے لیے ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف کسی بھی ہم درخت کی کوئی 1-2 ٹہنی جو ہے، ایک ٹہنی توڑیں گے، 2 آدمی بھی اگر ہوں گے تو آرام سے کھیل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاباش، ان مہنگے سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک کم از کم 1 روپیہ خرچ نہ کیجیے کھلاڑیوں میں شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ بچوں، پریم چند کے وقت میں 1 روپے کی قیمت بہت بڑی ہوتی تھی، تو ان کے مطابق یعنی جب تک ہم بڑی رقم نہ دے دیں گے تو ہم کھلاڑیوں کی ٹیم میں شامل ہی نہیں ہو سکتے۔ کون سے کھلاڑیوں کی ٹیم؟ جو ولایتی کھیل ہے۔ ولایتی سے مراد ہے فورن کھیل جو ہیں، یا باہر کی جو کھیل ہیں، یا انگریزی کھیل جو ہیں۔ یہاں گلی ڈنڈا ہے کہ بغیر ہینگ پھٹکڑی لگے رنگ چکھا دیتا ہے، یعنی بالکل کوئی بھی ہمیں بغیر ہینگ پھٹکڑی، اس سے کیا مراد ہے بچوں؟ یہ ایک محاورہ ہے۔ کیا ہے؟ بغیر ہینگ پھٹکری لگے رنگ چکھا دیتا ہے، یعنی بغیر ہینگ پھٹکری لگے، یہ کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے اس محاورے سے؟ کہ یعنی نہ پیچش کی مرض لگے اور نہ ہی بندہ کمزور ہوگا۔ اس سے مراد ہے کہ نہ ہی کوئی بڑے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی انتظام و احترام کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، تو کھیل بھی انسان آرام سے کھیل سکتا ہے۔ لیکن ہم انگریزی کھیلوں پر ایسے دیوانے ہو رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم انگریزی کھیلوں پر ایسے دیوانے ہو رہے ہیں کہ اپنی سب چیزوں سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں ہر ایک لڑکے سے 3-4 روپے سالانہ صرف کھیل کی فیس لی جاتی ہے۔ دیکھو، آپ کو پتہ ہے پریم چند نے دیہاتوں پر زیادہ زور دیا ہے، انہوں نے دیہاتی زندگی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی چیزوں کو ترجیح دیں، نہ کہ انگریزی چیزوں کو یا انگریزوں کا بنایا ہوا ساز و سامان اس کی طرف زیادہ بڑھیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سکول میں صرف پیسے کس چیز کے بھرتے ہیں؟ بچوں کی فیس میں دیتے ہیں، کھیلوں کا سامان کا پیسہ دیتے ہیں، کھیل کے لیے فیس جمع کرواتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی کھیل، یہ جو گاؤں کی ہے دیسی کھیل ہے، یہ کھیلیں گے تو ہمیں اتنا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی کو یہ نہیں سوجھتا کہ ہندوستانی کھیل کھلائیں جو بغیر پیسے کوڑی کے کھیلے جاتے ہیں۔ اب دیکھو، پریم چند کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو کھیل ہیں ان کو ترجیح نہیں دیتے۔ اگر ہم اپنے کھیل کھیلیں گے، دیسی کھیل ہیں جو جس طرح گلی ڈنڈا ہے، یہ اگر ہم کھیلیں گے تو ہمیں کوئی بھی پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن ایسی سوچ کسی کو نہیں آتی، ایسی سمجھ کسی کو، اس بات کی سمجھ کسی کو نہیں آتی۔ آگے دیکھیے انگریزی کھیل، آگے کیا کہتے ہیں کہ انگریزی کھیل ان کے لیے ہیں جن کے پاس روپیہ ہے، یعنی یہ جو بڑے بڑے کھیل ہیں یا اس طرح کے مہنگے کھیل کون کھیل سکتا ہے؟ جن کے پاس پیسے ہیں۔ بیچارے غریب لڑکے کے سر پر یہ فضول خرچیاں کیوں مونڈتے ہو؟ اب پریم چند اس نظام کو جو ہے کوستے ہیں کہ غریب لوگوں کے سر پر آپ یہ ایسا بوجھ کیوں رکھتے ہو کہ وہ اتنا پیسہ تو نہیں دے سکتے، وہ ایسا کھیل کیسے کھیل سکتے ہیں، اور کھیلتے بھی نہیں تو پیسے ان کو دینے ہی پڑتے ہیں اسکول میں ایسی فیسیں۔ ٹھیک ہے، گلی سے آنکھ پھوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے تو کیا کرکٹ سے سر پھوٹ جانے کا تلی پھٹ جانے ٹانگ ٹوٹ جانے کا خدشہ نہیں رہتا؟
تلے سے مراد بچوں ہے کہ سپلین جس کو کہتے ہیں، کہ اگر ہماری چھاتی پر بال لگتی ہے تو ہمارا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کلیجہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تلی جو ہے سر پھوٹ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر گلی آنکھ میں لگنے کا ڈر ہے تو یہ بھی تو خطرہ ہے کرکٹ وغیرہ کھیلنے میں بھی، یعنی باقی جو کھیل ہیں وہ ہر کسی کھیل میں کچھ نہ کچھ خطرہ تو ہے ہی ہے۔ تو وہ اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے بچوں، سمجھیے کہ ہمارے جو دیسی کھیل ہیں وہ دوسرے کھیلوں سے بہتر ہیں، اس میں خرچہ بھی نہیں اور ہمارا کام بھی پورا ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے ماتھے پر گلی کا داغ آج تک لگا ہوا ہے تو ہمارے کئی دوست ایسے بھی ہیں جو بلے سے گھائل ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی رکھتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے صرف کہ گلی کی وجہ سے کوئی کسی کے آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کو لگی ہے گلی، کہ جو دوسرے کھیل ہیں بال کے ساتھ آپ بچے جانتے ہو بہت سارے بڑے بڑے کھلاڑیوں کی موت ہو چکی ہے۔ پھر کہتے ہیں بلے کے ساتھ لگے ہوئے بہت سارے کھلاڑی ہیں جن کو چوٹیں آ چکی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ گلی کی وجہ سے لگتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ خیر یہ تو اپنی پسند ہے، اور بچپن کی یادوں میں گلی ڈنڈا ہی سب سے شیریں یاد ہے۔ تو پریم چند کا کہنا ہے کہ باقی کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میری جو سب سے بہترین یاد ہے اگر بچپن کی دیکھتا ہوں تو وہ گلی ڈنڈا کی ہی یاد ہے۔ آپ نے ان لفظوں پر غور کرنی ہے۔ پریم چند کے نظروں میں سب سے بہترین کھیل گلی ڈنڈا ہے۔ یہاں آپ نے غور کرنی ہے کہ پریم چند اپنے بچپن کی یادوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ وہ یادیں ان کے یاد آ رہی ہیں تو وہ بیان کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ بچپن میں وہ کس طرح کھیلا کرتے تھے، کس طرح کے کھیلوں کی طرف ترجیح دیتے تھے، کیسی زندگی ہوتی تھی، اور خاص کر آپ نے غور کرنی ہے کہ وہ آپ کے سامنے گاؤں کی یعنی دیہاتوں کی زندگی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آگے کیا کہتے ہیں کہ وہ علی الصبح گھر سے نکل جانا۔ علی الصبح سے کیا مراد ہے کہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جانا۔ وہ درخت پر، اگلا پیج دیکھیے، صفحہ نمبر اب 20 ہے، کہ وہ درخت پر چڑھ کر ٹہنیاں کاٹنا، وہ گلی ڈنڈا اور گلی ڈنڈا بنانا، وہ جوش و خروش، وہ لگن، وہ کھلاڑیوں کے جھمگٹے، وہ پدنا اور پدانا، لڑائی جھگڑے، وہ بے تکلف سادگی جس میں چھوت اچھوت اور غریب امیر کی کوئی تمیز نہ تھی، جس میں امیرانہ چونچلوں کے غرور اور خود نمائی کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اسی وقت بھولے گا جب گھر والے بگڑ رہے ہیں، اسی وقت بھولے گا جب گھر والے بگڑ رہے ہیں، والد صاحب چوکی پر بیٹھے ہوئے روٹیوں اور پر اپنا غصہ اتار رہے ہیں، اماں کی دوڑ صرف دروازے تک ہے، لیکن ان کے خیال میں میرا تاریک مستقبل ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح ڈگمگا رہا ہے، اور میں ہوں کہ پدانے میں مست ہوں، نہ نہانے کا خیال ہے نہ کھانے کا۔ گلی ہے تو ذرا اسی لیکن اس میں دنیا بھر کی مٹھاس اور کہتے ہیں کہ گلی ہے تو ذرا سی، لیکن اس میں دنیا بھر کی مٹھاس اور عاشقوں کا لطف بھرا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اس اقتباس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پریم چند نے اپنے بچپن کا منظر پیش کیا ہے کہ وہ کس طرح کھیلا کرتے تھے اور اس کھیل میں کس طرح مست رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم صبح سویرے گھر سے نکل جاتے تھے، درختوں سے ٹہنیاں کاٹ کر گلی ڈنڈا بناتے تھے، بہت جوش اور جذبہ ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں تھی، جھنڈ کے جھنڈ لڑکے مل کے چلے جاتے تھے۔ پدنا اور پدانا والا ہو گیا کھیلنے والا، پدنے والا ہو گیا کہ جو دوڑ کر ڈھونڈ کے وہ گلی اٹھا کر لاتا تھا۔ تو بچوں آپ نے بھی گلی ڈنڈا کھیلا ہوگا، جس کو آپ اپنی پہاڑی بھاشا میں اٹی ٹلا کہتے ہیں۔ تو وہ پھر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے لڑکوں میں آپس میں۔ بے تکلف سادگی جس میں چھوت اچھوت، یعنی بے تکلف سادگی سے کیا مراد ہے کہ اتنا یعنی اس میں دلچسپی ہوتی تھی کہ چھوت چھات کا کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ چھوت چھات سے کیا مراد ہے؟ انٹچبلٹی، یعنی کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، میں کسی بڑے مذہب سے ہوں، میں کچھ نہیں دیکھتے تھے، سب ایک جیسے اپنے آپ کو یعنی مل جل جاتے تھے۔
غریب امیر کی کوئی تمیز کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، جس میں امیرانہ چنچلوں کے غرور اور خود نمائی کی گنجائش ہی نہ تھی۔ یعنی کوئی امیر تھا غریب تھا کوئی فرق ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا، سب بے پرواہ کھیل میں لگے رہتے تھے۔ اسی وقت بھولے گا جب، یعنی وہ کھیل کب بھولتا تھا ہمیں، ہم اس کھیل کو کب کھیلنا چھوڑتے تھے کہ جب گھر والے جو ہیں وہ ہمیں بگڑ جاتے تھے، بار بار ڈانٹتے تھے، والد صاحب جو ہے چوکی پر بیٹھ کے غصہ اتارتے تھے، اماں کی دوڑ صرف دروازے تک، یعنی ماں بار بار دروازے پر دوڑ کر آتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا آ جاؤ پڑھو، کیونکہ اس کے سامنے ہمارا مستقبل تھا، یعنی آنے والا وقت تھا کہ ہماری زندگی کس قدر خراب ہو رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو نظر آ رہی تھی۔ تو یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ مستقبل ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح ڈگمگانا، اس سے کیا مراد ہے؟ ڈگمگانے سے مراد ہے کہ کشتی جب اگر کہیں پانی میں آپ دیکھیں گے اس کا توازن بگڑ جائے، امبیلنس ہو جائے تو وہ ہلتی ہے، ادھر ادھر ڈوبتی ہے، ڈبکیاں لگتا ہے کہ کشتی اب ڈوبنے والی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی ہمارے والدین کو ہمارا مستقبل ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا، اس لیے وہ فکر مند رہتے تھے، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم صرف مست رہتے تھے کھیلنے اور کھلانے میں، یعنی ہم کھیلتے رہتے تھے اور کچھ جو ہیں وہ اٹی جو لکڑی ہوتی تھی چھوٹی سی وہ اٹھا کر لاتے رہتے تھے۔ تو بس اسی طرح یعنی وہ گلی جو تھی وہ ہوتی چھوٹی سی تھی، لیکن اس میں دنیا بھر کی مٹھاس اور عاشقوں کا لطف تھا، یعنی وہ ہمیں بہت زیادہ لطف دیتی تھی، ہم اسی میں مست رہتے تھے۔ تو عزیز طلباء، ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، تو اس میں دیکھا کہ پریم چند گلی اور ڈنڈے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بچپن میں جو کھیل کھیلا کرتے تھے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم انگریزی کھیل جتنے بڑے مرضی کھیل لیں، لیکن جو مزہ اور جتنی اچھی کھیل ہماری اپنی دیسی کھیل ہیں، ہمارے ہندوستان کے کھیل ہیں، اتنا کوئی اور نہیں ہے۔ تو وہ اس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، اپنے بچپن کی یاد اس کے ساتھ جڑی ہوئی بیان کرتے ہیں کہ وہ کس قدر دوستوں کے ساتھ مست رہتے تھے گلی ڈنڈا کھیلنے میں، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کسی کی فکر نہیں ہوتی تھی، تو اسی طرح وہ ہمیشہ اس کھیل میں مبتلا رہتے تھے۔ تو عزیز طلباء، کل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، آپ لوگ یہاں تک اچھے سے پڑھیے، جو چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ، نوازش۔